Viewers, welcome back to my channel. This is Dr. Asir Ajmal. आज हम बात करेंगे शख्सियत की दो अक़साम की, two types of personality, introvert and extroverts. अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये दो अक़साम में इंसानियत को तक़सीम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। हर शख्स जो है वो कुछ एक्सट्रोवर्ट होता है और कुछ इंट्रोवर्ट होता है, मीनिंग कि हर शख्स जो है उसे ज़रूरत होती है दूसरे लोगों की, और हर शख्स जो है उसे ज़रूरत होती है कुछ तन्हाई के वक्त की। दोनों जो ये फैक्टर्स हैं, यानी एक तरफ सॉलिट्यूड की नीड है, तन्हाई की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ कंपनी की ज़रूरत है, लोगों की नीड है, दोनों बहुत ज़रूरी फैक्टर्स हैं। एक इंसान की शख्सियत में दोनों बहुत अहम हैं। तो फिर इस तक़सीम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मैं ये आइडिया दिया कार्ल गुस्टाव युंग ने, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये कहा कि जनाब, शख्सियत में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, लेकिन हर शख्स जो है वो या तो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है या ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है। अब मैं इसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ज़्यादा इंट्रोवर्ट जो शख्स होता है वो तन्हाई पसंद होता है। वो ज़्यादा लोगों में बैठना और उनसे मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करता, बल्कि अक्सर औक़ात अगर ज़्यादा देर वो लोगों में बैठे तो परेशान हो जाता। इसी तरह जो शख्स एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लोगों में मिलना जुलना पसंद करता है। वो हर वक्त डिनर पार्टीज़, लंचेस, ब्रेकफास्ट, मीटिंग्स करने में बिलीव करता है और तन्हाई में बहुत कम वक्त गुजारता है। तो ये दो बुनियादी अक़साम हैं, और मुझे यकीन है कि आप अगर अपना जायज़ा लें तो आप ये फ़ैसला कर सकेंगे कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। अच्छा, अब अक्सर लोग जो हैं वो ये इसका जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो ये जवाब देते हैं, भाई देखें, हम तन्हाई पसंद इसलिए नहीं है कि हम ख़ानदान में, फैमिली में बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहे होते हैं। मेरी ये फीलिंग है कि जो लोग फैमिली में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते, वो होते इंट्रोवर्ट ही हैं, तन्हाई पसंदी होते हैं। हाँ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादातर वक्त गुजारना जो है वो इस बात का सबूत नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन दो शख्सियत में फ़र्क करने में हमें मदद कर सकते हैं। मैं अक्सर एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी वजाहत करने के लिए लोगों को ये मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप अपने आप को एक बैटरी से, एक फ़ोन की बैटरी से तशबीह देते हैं या एक गाड़ी की बैटरी से तशबीह देते हैं। और होता यह है कि एक एक्सट्रोवर्ट जब लोगों में बैठा होता है, दूसरे लोगों से बात कर रहा होता है, दूसरे लोगों के साथ शुगल मेला कर रहा होता है, तो उसकी बैटरी चार्ज हो रही होती है। और फिर जब उसे किसी काम को करने के लिए तन्हाई की ज़रूरत महसूस होती है या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करने के लिए उसे तन्हाई की ज़रूरत होती है, तो वो तन्हाई में बैठ तो जाता है, लेकिन वहाँ उसकी बैटरी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। और फिर वो दोबारा जैसे ही वो अपने काम से उससे फारिग होता है, वो अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए फिर से लोगों से जाके मिलना शुरू करता है। इंट्रोवर्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इंट्रोवर्ट ज़ाहिर है ज़रूरत के वक्त लोगों से मिलता जुलता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, अगर नौकरी पे है तो वहाँ पे लोगों से सोशलाइज भी करता है, लेकिन उस दौरान उसकी बैटरी चार्ज नहीं होती बल्कि ड्रेन हो रही होती है, बैटरी कम हो रही होती है। तो जैसे ही वो घर पहुँचता है और तन्हाई में या फैमिली के साथ होता है तो उसकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है।
I find it to be a very useful metaphor. میرے خیال میں یہ میٹافور جو ہے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو کیپچر کرتا. ہمیں آج اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ میں کیا فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری سوسائٹی میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، اور ہوا یہ ہے کہ مغرب سے، ویسٹ سے یہ کانسیپٹ ہماری کارپوریشنز میں، ہماری بزنسز میں، ہماری اکانومی میں، ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے کہ جناب جو ایکسٹروورٹ ہے وہ سپیریئر ہے. اس میں جو بہت سے سائیکالوجسٹ کی اس میں اسٹڈیز ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو انٹروورٹ ہوتا ہے، جو ایک دروں بھی شخص ہوتا ہے، وہ نیوروٹک بھی ہوتا ہے، اور نیوروٹسزم اور انٹروورژن کو ایکویٹ کیا جاتا ہے. اور ایکسٹروورژن یعنی لوگوں میں گھلنے ملنے والا شخص جو ہے، بیروں بھی شخص جو ہے، اس کو ایک نارمل شخصیت تصور کیا جاتا ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو چیلنج کریں اور شخصیت میں بیلنس کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں. سو ونس اگین آج ہم کیا بات کریں گے؟ آج ہم یہ بات کریں گے کہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ جو ہیں دونوں میں اسٹرینگتھس ہوتی ہیں، اور دونوں اقسام کی شخصیات کو ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. ہر انسان کو اگر وہ کریٹو کام کرنا چاہتا ہے، کوئی تخلیقی کام کرنا چاہتا ہے، تو تنہائی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ ایکسٹروورٹ ہو چاہے انٹروورٹ ہو. لیکن جو شخص کریٹو کام کرتا ہے، جو شخص اکیلا رہ کے کام کرتا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کی کمپنی میں زیادہ دیر خوش نہیں رہتا. اور اسی طرح جو شخص سوشلائز کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، جیسے کہہ لیں کہ ایک ٹپیکل سیلز مین ہے یا مارکیٹیر ہے یا پبلک ریلیشنز آفیسر ہے، وہ یہ سارے لوگ جو ہیں اگر اپنی چوائس سے یہ جاب کر رہے ہیں اور اگر اپنی جاب میں خوش ہیں، تو چانسز یہ ہے کہ وہ ایکسٹروورٹس ہیں. اور ایکسٹروورٹس جو ہیں وہ عام طور پہ اس قسم کی جابز کو پسند کرتے ہیں. انٹروورٹ زیادہ تر پائے جاتے ہیں ایسی صورتحال میں جہاں پہ لوگ اکیلے کام کر سکیں. اسی لیے آئی ٹی جو ہے، ڈیجیٹل ریولوشن جو ہے، اس نے انٹروورٹس کے لیے ایک بہت زبردست سپیس کریٹ کر دی. یہ چیز پیرنٹس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ویسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان مختلف ہے، اور پرائمریلی یا انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے. تو اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگر 4 بچے ہیں تو ان میں سے 2 ایکسٹروورٹ ہوں، 2 انٹروورٹ ہوں، چاروں ایکسٹروورٹ ہوں یا چاروں انٹروورٹ ہوں، یا 3 ایکسٹروورٹ ہوں، 1 انٹروورٹ ہو، اور 3 انٹروورٹ ہوں اور 1 ایکسٹروورٹ. سو یہ سارے کمبینیشنز پاسبل. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار باقی بچوں کے ساتھ تو ہم نے ایک جیسا سلوک کیا، لیکن یہ بچہ پتہ نہیں کیوں مختلف ہے. تو اس کی عام طور پہ اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں. انسان میں صرف انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ کا فرق نہیں ہوتا، لیکن یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ جی ہمارا ایک بچہ جو ہے، یا ہمارے 2 بچے جو ہیں، یا ہمارے سارے بچے جو ہیں وہ انٹروورٹ ہیں، اور ہم خود اگر ایکسٹروورٹ ہوں، تو بعض اوقات یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے دونوں کے لیے. ہم انہیں ہر فنکشن میں اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی وہ گھلے ملیں، وہ سمجھیں کہ سوشل لائف کتنی ضروری ہے، اور ہر انسان کو جو ہے وہ سوسائٹی میں آپ مل کے چلنا ہے، آگے چلنا ہے. لیکن وہ قدرتی طور پہ اگر دروں بھی ہیں، انٹروورٹ ہیں، تو ان کو اس بات کا کوئی زیادہ مزہ نہیں آئے گا. وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، زبردستی جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے گھل مل بھی لیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جب بڑے ہوں گے تو اس چیز کو اتنا ہی انجوائے کریں گے یا اسی طرح انجوائے کریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں. اور وہ کریئرز بھی ایسے ہی تلاش کریں گے جس میں کہ وہ اکیلے سروائیو کر سکیں. اگر انہیں ایسی سچویشنز میں مجبور کیا جائے گا جہاں وہ بہت زیادہ وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ گزاریں، تو وہ خود بھی خوش نہیں رہ پائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کریں گے. سو کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ دیٹ پیپل آر ڈفرینٹ, and some are introvert and some are extroverts, and that's okay.
ہوا یہ ہے کہ ویسٹ کی طرف سے جو موومنٹ چلی ہے پچھلے 50-60 سالوں میں، اور ویسٹرنائزیشن ہوئی ہے، ماڈرنائزیشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایکسٹروورژن کو پریفرنس دی گئی ہے۔ ایک ایسا شخص جو سپر مین ہے، جو سوشل ہے، جو الفا میل ہے، جو ہر وقت مقابلہ کرتا ہے، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہے، لیکن ساتھ ہی ان سے ملتا جلتا بھی ہے، ان سے بغل گیر بھی ہوتا ہے، ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا انفارچونیٹلی آئیڈیل بن چکا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو عاجز ہے، انکسار سے کام لیتا ہے، خاموش طبع ہے، لوگوں میں زیادہ شور نہیں مچاتا، لیکن تخلیقی کام کر سکتا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اچھا کام کر سکتا ہے، کیمرے کے پیچھے اچھا کام کر سکتا ہے، اور اسی طرح کتاب لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو انجوائے کرتا ہے۔ وہ شخص جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ ایکسٹروورژن کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور ایکسٹروورژن کے سٹینڈرڈ میں سوسائٹی کو ایسے ویو کیا جا رہا ہے جیسے ہر شخص کمپٹیشن میں۔ تو یہ کانسیپٹ کے پیچھے رہ جانا، کس سے پیچھے رہ جانا؟ ذرا سوچیں، ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، ہم اپنی سوسائٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کسی سے بھی مقابلے میں رہ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا کوئی پازیٹیو سوچ نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی اذیت کا باعث بنتی ہے، اور دوسرے کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو سمجھیں، جس حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کیا ہم انٹروورٹ ہیں یا ایکسٹروورٹ ہیں، اور اگر ہم ایکسٹروورٹ ہیں تو ہمیں یہی اصول سمجھنا چاہیے کہ جناب جب ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے، لیکن جب ہم تنہا ہوتے ہیں، جو کہ تنہائی کی ضرورت ہے ہمیں تخلیقی کام کرنے کے لیے یا سوچنے کے لیے، اس تنہائی کی ضرورت میں اگر ہم ایکسٹروورٹ ہیں تو ہماری بیٹری ڈرین ہو رہی ہے۔ اسی طرح I'm repeating myself, but I think this is an important example کہ اسی طرح اگر ہم انٹروورٹ ہیں تو جب ہم لوگوں میں بیٹھیں گے تو ہماری بیٹری ڈرین ہونی شروع ہو جائے گی، کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور ہمیں اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے، اور اس تنہائی میں ہم بہتر کام کرتے ہیں اور ہماری بیٹری چارج ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ So I think this is a basic difference that we need to understand. Coming back again to children, اگر ہمارا بچہ شائع ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم انکریج کریں کہ بچے اکیلے رہو۔ This is a very important thing to understand. میں یہ نہیں کہہ رہا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر ہمارا بچہ بہت سوشل ہے تو ہم اسے کہیں کہ جناب بس یہی چاہیے آپ کو اور اسی کو انکریج کرتے رہیں۔ ہمیں بیلنس کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو بچے زیادہ شائع ہیں، جو بچے زیادہ لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں اس چیز کی اہمیت تو بتائیں کہ لوگوں سے ملنا کیوں ضروری ہے۔ ہمیں ان کو ایکسپوجر تو دینا ہے، لیکن یہ مت کریں کہ ان کو اب نارمل سمجھیں، ان کو ہر جگہ زبردستی گھسیٹیں اور ان کو اس چیز پہ مجبور کریں کہ وہ اپنے ایکسٹروورٹ بھائی بہنیں ان کی طرح ہو جائیں، اور یہ تصور کریں کہ شاید ان میں کوئی اب نارمیلٹی ہے۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں میں جو ایک یہ آئیڈیا تھا کہ جناب ایکسٹروورٹ جو شخصیت ہے وہ نارمل ہوتی ہے اور انٹروورٹ شخصیت جو ہے وہ نیوروٹک ہوتی ہے، اس آئیڈیا نے سائیکالوجی میں بھی ہولڈ کر لیا، اور اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے جو زیادہ شائع لوگ تھے یا انٹروورٹ لوگ تھے ان کو اب نارمل سمجھا جانے لگا۔ تو آئی تھنک دس از انفیئر۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جہاں ایک طرف ہم ویلیو دے رہے ہیں سوشل شخصیت کو، ایکسٹروورٹڈ شخصیت کو، وہاں ہمیں ایک منکسر المزاج، ایک ہمبل شخصیت کو، ایک ایسی شخصیت کو جو انٹروورٹڈ ہے، اس کو بھی ویلیو کرنا ہے۔ ہاں، ہمارا سب کا جو
अल्टीमेट एम है वो तो बैलेंस ही होना चाहिए, तवाज़ुन ही होना चाहिए, लेकिन ये इन दोनों चीज़ों में मुकम्मल तवाज़ुन मुमकिन नहीं है। तो जितनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे तो हम खुद भी चैन में आ जाएंगे, हमारे कॉलीग्स भी चैन में आ जाएंगे, हमारी फैमिलीज़ भी चैन में आ जाएंगी और हमारे बच्चे भी पुरसुकून हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लीव अ कमेंट, like the video and share it widely on your network. Thank you very much. So viewers, subscribe to my channel, like and share my videos and share them widely on your network. Also click the bell icon so that you can be notified of any new videos I upload. Thank you very much. Khuda Hafiz.